अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुमरो। इमरान खान सरकार की सहूलत कारी के मामले पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में नई जंग छिड़ने जा रही है, बल्कि छिड़ चुकी है। और ये जंग छेड़ी है चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने। और अब तो उन्होंने अपने नए इत्तेहादी, अपने नए हम ख्याल शहबाज शरीफ साहब को भी नहीं बख्शा। क्या हुआ है पाकिस्तान की सियासत में, क्या नया मोड़ आ गया कि मरीम नवाज़ से पीपल्स पार्टी का शिफ्ट हुआ शहबाज शरीफ साहब तक, और फिर शहबाज शरीफ को भी चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने रगड़ दिया। ये सारी गुजारिशात होंगी और आखिर में हमारे जो मेहरबान अपनी आरा से आगाह करते हैं, वीडियोस पर कमेंट्स करते हैं, उनका जिक्र होगा। तो कश्मीर चलते हैं। कश्मीर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कश्मीर में इलेक्शन मुहिम पर हैं और आज उन्होंने रावलाकोट में, अब्बासपुर में एक बड़े जलसे से खिताब किया। जलसा भी बड़ा था और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तकरीर की ड्यूरेशन भी ज़्यादा बड़ी थी और बातें भी बड़ी थी। अब यकीनन मुस्लिम लीग नून की तरफ से जवाब आएगा और इमरान खान साहब पीटीआई की तरफ से तो जवाब आ चुका, पर्ची चेयरमैन वाला ताना मिल गया। लेकिन ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून का जो रद्द-ए-अमल आएगा वो यही होगा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने अपनी उम्र से बड़ी बातें की हैं। इत्तेहाद बना था पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून का। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कोशिशें की थी, फिर पीसी हुई, फिर वो सारी एक तारीख़ है। उसका जो क्या होता है एक अंजाम हुआ उस इत्तेहाद का, बदकिस्मती से वो कोई अच्छा नहीं हुआ। और वो इत्तेहाद अब वो कमरजमान कायरा साहब की मैं तकरीर सुन रहा था उसी जलसे में, यानी अब पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी वो वाली सियासत जो पंजाब का जाला उनसे चाह रहा था वो कश्मीर में शुरू कर दिया। पंजाब में भी शायद आकर शुरू करें, लेकिन कश्मीर में वो सियासत पीपल्स पार्टी ने शुरू कर दी हुई है जिसकी तवक्को पंजाब का जाला पीपल्स पार्टी से कर रहा था। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एतराफ़ भी किया कि जी जाले कहते थे कि मुस्लिम लीग नून के साथ इत्तेहाद ना करो, जाले तो इसके ख़िलाफ़ थे, हमने जालों की बात नहीं मानी, यानी गलती का एतराफ़ किया उन्होंने। तो कमरजमान कायरा साहब ने भी उसी जलसे से खिताब किया और उन्होंने जो जलसा हुआ सवात में पीडीएम का, उस जलसे को नाकाम करार दिया। और उन्होंने मौलाना साहब का नाम लेकर मुखातिब करके कहा कि जी देख लिया, बिलावल भुट्टो जरदारी जिस जलसे में नहीं होगा वो जलसा कामयाब नहीं होगा, वो जलसा नाकाम होगा। तकरीरों के हवाले से हम कह चुके हैं उस जलसे के मुतालिक कि वो बिल्कुल होम्योपैथिक सा जलसा था, तहरीक का जलसा लग ही नहीं रहा था, इलेक्शन मुहिम टाइप का जलसा था पीडीएम का। और पीपल्स पार्टी का आज का जलसा इलेक्शन मुहिम का जलसा था, लेकिन उसमें पाकिस्तान की सियासत, फ्यूचर जो पॉलिटिक्स है उसका नक्शा सामने आ गया। और वो बात जो हम बड़े अरसे से कहते आ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून ही एक दूसरे के आमने सामने होंगी। कल परसों में देख रहा था मलिक अहमद महमूद मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, बड़े संजीदा किस्म के सियासतदान हैं, वो इमरान खान के ऊपर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तनकीद और इमरान खान और मुस्लिम लीग नून पर जो मुश्तरका तनकीद थी उस पर उन्होंने कहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब गलती कर रहे हैं, इमरान खान पर तनकीद ना करें, हमारे ऊपर बेशक करें, क्योंकि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की ही एक हकीकी हरीफ जमातें और पिछले 30-35 साल से यही चलता आ रहा है। तो वही कुछ अब नक्शा खुल रहा है, वो जो पीडीएम के टूटने की वजह जो भी थी, लेकिन अब उस पर उसके बाद की जो सियासी सूरत हाल है वो खुल रही है। तो वो जलसे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जेल से शुरू हुए हैं वो जो नवाज़ शरीफ साहब से उन्होंने मुलाकात की थी, और उसमें वो मुझे याद पड़ रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पहले नवाज़ शरीफ साहब के मुतालिक कहा करते थे, जब वो वज़ीर आज़म थे, कि अब मैं नज़रियाती हो गया हूँ। तो उस पर उनको कहते थे कि जी आप नज़रियाती क्या हो गए, आप तो नज़र ही नहीं आते। तो इस तरह की बातें वो करते थे। अब उन्होंने ताना दिया कि मुस्लिम लीग नून कहीं नज़र नहीं आ रही। इशू क्या है? इशू ये है कि जो पीडीएम बना था वो इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए बना था। हुकूमत को कैसे गिराना है इस पर इख्तिलाफ राय हुआ और उसके बाद शोकाज़ नोटिस हुआ। पीपल्स पार्टी और एएनपी इत्तेहाद से अलग हो गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने वो शोकाज़ नोटिस फाड़ दिया। एएनपी ने कहा कि हम तो बाइज़्ज़त लोग हैं, हम सियासत करते इज़्ज़त के लिए हैं, हम कोई मौलाना फजल रहमान साहब या शायद खाका नबासी साहब की ज़ेली तंजीम तो है नहीं कि हमें शोकाज़ नोटिस दिए जाएँ, लिहाजा हम ऐसे इत्तेहाद में रहते ही नहीं, हम चले इत्तेहाद से अलग हो जाते हैं। और वो सारे मामला बना था इस्तीफ़ों के मामले पर। 16 मार्च का इजलास, बार बार जिक्र कर रहा होता हूँ उस इजलास का, उस इजलास से के बाद होना था 26 मार्च को, लॉन्ग मार्च की डेट थी और इजलास में शर्त आयद की गई थी कि जी इस्तीफ़ों के साथ लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे, वरना लॉन्ग मार्च नहीं होगा। तो यहाँ से इख्तिलाफ हुआ था। फिर वही सेनेट में यूसुफ रज़ा गिलानी का बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ इलेक्शन उनका मुंतखब होना, जिसमें बीएपी के 4 अरकान
نے ووٹ دیا، دلاور خان گروپ ادھر ٹوٹ کر آئے 4-5 ارکان، تو اس پر شوکاز نوٹس دیا گیا تھا۔ تو وہ والا معاملہ جو تھا، یعنی اختلاف ہوا تھا طریقہ کار پر، اور وہ اختلاف اتنا بڑھ گیا کہ فائنلی اتحاد ٹوٹ گیا۔ طریقہ کار پر اختلاف کیا تھا؟ پیپلز پارٹی چاہتی تھی کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے، مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے تھے کہ نہیں، ہم استعفے دیں، یہ والا معاملہ تھا۔ تو اس سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو کوششیں کرتے رہے تھے، انہوں نے اس کا بھی ذکر کیا آج، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو جیل چل کر گئے تھے، آپ کو نظریاتی کیا تھا، اور لیکن اس کے بعد پھر آپ نے آر پار کرنے کی باتیں کی، اور اب آپ جو ہے وہ پاؤں پکڑنے کی بات کر رہے ہیں، پاؤں پڑنے کی بات۔ اب یہ پاؤں پڑنے والی بات شہباز شریف صاحب نے کی تھی نواز شریف صاحب کے متعلق، قومی اسمبلی میں انہوں نے کی تھی کہ اگر معیشت کے لیے مجھے کسی کے گھٹنے پکڑنے پڑے تو میں پکڑوں گا، تو وہ والے شہباز شریف صاحب کو تانا دیا تھا۔ حالانکہ جو پاکستان کی سیاست جس طرف گئی تھی، سمجھایا گیا تھا کہ مریم نواز صاحبہ، شاہد خاقان عباسی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کا سخت اسٹانس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو دور کر رہا ہے، لہٰذا شہباز شریف صاحب نے اپنی سے کوشش کی تھی، یا پیپلز پارٹی نے شہباز شریف کو ساتھ لے کر چلنے کی کوشش کی تھی، تو اس کے بعد سمجھایا گیا تھا کہ شاید پیپلز پارٹی شہباز شریف کے ساتھ کمفرٹیبلی چلے گی۔ لیکن بجٹ اجلاس کا جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تقریر میں ذکر کیا، اس سے لگا کہ نہیں، لائن اب شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ان کی ٹھیک نہیں رہی۔ اتحاد بننے سے پہلے شہباز شریف صاحب کے پیچھے ہوتے تھے بلاول بھٹو زرداری، شہباز شریف ملاقات کا ٹائم نہیں دیتے تھے۔ فائنلی نواز شریف صاحب سے بلاول نے رابطہ کیا، نواز شریف صاحب نے اوکے کیا، اس کے بعد اے پی سی بنی، اے پی سی ہوئی، اے پی سی کے بعد پی ڈی ایم بنا۔ تو وہی والے شہباز شریف ظاہر ہے بعد میں بلاول اپنا مریم نواز صاحبہ سے اختلاف کے بعد شہباز شریف صاحب سامنے آئے۔ شہباز شریف صاحب نے ادھر مسلم لیگ نون مریم نواز پیپلز پارٹی کے خلاف پریس کانفرنسیں کر رہی ہوتی، ادھر شہباز شریف صاحب کا پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ بحال ہوتا ہے، اور اس کے بعد دعوتیں بھی ہوتی ہیں، ڈنر بھی ہوتا ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن چیمبر میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں۔ تو سمجھایا گیا تھا کہ شاید شہباز شریف صاحب کے ساتھ پیپلز پارٹی اندر پارلیمنٹ کے اور پارلیمنٹ کے باہر کمفرٹیبلی چلے گی، مگر اب کیونکہ الیکشن کی باتیں ہو رہی ہیں، کشمیر کا تو الیکشن ہے ہی، تو وہاں پر تو پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آر پار کا تانا بھی دیا، اور یہ بھی تانا دیا کہ جی اتحاد اگر ہے تو اس میں پھر اس حکومت کو گرانے کے لیے ہے، حلوہ اور نہاری کھانے کے لیے تو نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، ساری باتیں یہ بتا رہی تھی کہ اب شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی پیپلز پارٹی کا یا پیپلز پارٹی اس کے ساتھ نہیں چل سکتی یا نہیں چلنا چاہتی، جس وجہ سے بجٹ اجلاس میں جو کچھ ہوا، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وہ بجٹ اجلاس کا بھی آج شہباز شریف صاحب کو تانا دیا، الزام دیا، تانا نہیں دیا بلکہ الزام لگایا۔ وہ جو سہولت کاری والی میں بات کر رہا ہوں نا، کہ جب پیپلز پارٹی اتحاد سے نکلی تھی تو یا اس کو نکالا گیا تھا، شوکاز نوٹس دیا گیا تھا، یا استعفے دینے سے انکار کیا تھا، تو مولانا فضل الرحمان صاحب، مریم نواز صاحبہ، نواز شریف صاحب سب نے کہا تھا کہ یہ سلیکٹڈ بننے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اس حکومت کو آگے وقت دے رہے ہیں، حکومت کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج کہا ہے کہ حکومت کو انہوں نے بچایا ہوا ہے، مسلم لیگ نون نے اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے، ان کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ حکومت کو آپ نے بچایا ہوا ہے۔ ہم تو چاہ رہے تھے تحریک عدم اعتماد آئے، بزدار بھی چلے جاتے، عمران خان بھی چلے جاتے، اور کشمیر کی عوام کو کہا کہ دیکھیں جی آپ کے اوپر جتنی مصیبتیں ہیں اس میں یہ برابر کے شریک ہیں۔ ادھر سے مسلم لیگ نون کہتی رہی ہے کہ جنہیں پیپلز پارٹی بی ٹیم بننے کی کوشش کر رہی ہے، تو اس کے سارے جواب دیے تھے بلاول بھٹو زرداری نے۔ اور بجٹ والا معاملہ انہوں نے کہا کہ جی میں نے اپنے پورے سارے ارکان لے کر آیا وعدہ کر کے کہ جی ہمارے پورے ارکان ہوں گے اور باقی اپوزیشن بھی پوری ہوگی، لیکن جب ہم اسمبلی میں پہنچے تو دائیں بائیں دیکھا تو مسلم لیگ نون کے یعنی اپوزیشن لیڈر بھی نہیں، دیگر قائدین بھی نہیں، اور پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ کے بھی 4 ارکان نہیں تھے، تو جس طرح آپ نے ہمیں شوکاز نوٹس بھیجا تھا ان کو بھی شوکاز نوٹس بھیجیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ جی آپ نے کیوں بجٹ آسانی سے پاس کرنے دیا۔ میں نے تو اس حکومت کے قیام کے پہلے دن وزیر اعظم عمران خان کو سلیکٹڈ کا نام دے کر اس کو ایکسپوز کیا تھا، بلاول کہہ رہے تھے میں نے تو ایکسپوز کیا تھا، اتنا ایکسپوز کیا کہ اس کو اتنی سمجھ تک نہیں تھی کہ میں اس کو سلیکٹڈ کہہ رہا ہوں، اور وہ ڈیسک تھمپنگ کر رہا تھا، ڈیسک بجا رہا تھا، تالیاں بجا رہا تھا۔ اور اب بھی جب دوبارہ اس کے بعد وہ آتا نہیں ہے، عمران خان صاحب آتے نہیں ہیں اجلاس میں کہ کہیں میں دوبارہ کوئی ایسی بات نہ کر دوں اور ان کے متعلق اور وہ اپنے خلاف بات سن کر اور ناسمجھی میں تالیاں نہ بجانا شروع ہو جائے۔ تو میں نے تو پہلے دن سے، پیپلز پارٹی نے تو پہلے دن سے حکومت کو ٹف ٹائم دیا ہوا ہے، مگر حکومت کی سہولت کاری کر رہی ہیں یہ لوگ مسلم لیگ نون، جن کے متعلق انہوں نے کہا کہ جی ہم نے جیل جا کر ان کو نظریاتی کرنے کی کوشش کی مگر وہ نہیں ہوئے، اور پھر باقی جتنی باتیں انہوں نے کی ہیں وہ ساری کی ساری
ایک وہ جو ان کے اوپر الزام تھا اس الزام کا جواب انہوں نے دیا ہے، اور اس کے پیچھے وہی جو میں نے ملک احمد محمود صاحب کا بات کی، یا جو میں بڑے عرصے سے گزارش کرتا آ رہا ہوں کہ پی ڈی ایم کے ٹوٹنے کے بعد اصل لڑائی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی ہوگی۔ اب آزاد کشمیر میں تو نظر آ ہی رہا ہے، کل مریم نواز صاحبہ وہاں جائیں گی اور مریم نواز صاحبہ وہاں پر جواب دیں گی اور تگڑا جواب دیں گی ڈیفینیٹلی۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ پیپلز پارٹی کی وہاں پر جو ان پر کرپشن کے الزامات لگتے ہیں اور پھر وہ جو اتحاد بنا تھا پی ڈی ایم جو ٹوٹا تھا تو اس کا وہ ذکر نہیں کریں گی۔ کبھی امکان ہے، لگ یہی رہا ہے، عقل یہی کہہ رہا ہے، لاجک یہی کہہ رہا ہے کہ جی وہاں پر، کیونکہ وہاں پر مقابلہ، پولیٹیکل مقابلہ تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا ہی ہے سیاسی۔ باقی ظاہر ہے پھر وہ آصف زرداری صاحب نے آج کہا کہ جی آپ کو پتہ ہی ہے کہ کشمیر کے الیکشن میں کیا ہوتا ہے، یعنی کشمیر کا الیکشن سیاسی گراؤنڈز پہ نہیں لڑا جاتا، پارٹی گراؤنڈز پہ نہیں لڑا جاتا، پارٹی کی پاپولیرٹی پہ نہیں لڑا جاتا، الیکشن جو ہے وہ لڑا جاتا ہے وہاں پر کشمیر کا، پاکستان میں جو اسلام آباد میں جس کی سرکار ہے وہ بنا لیتا ہے اپنی حکومت۔ تو وہ آصف زرداری صاحب نے کہا۔ لیکن دوسری چیز آصف زرداری صاحب نے ایک اور بات کی، انہوں نے کہا کہ جی میرے کمانڈر بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں، وہ جو فیصلہ کریں گے وہی ہوگا، مفاہمت ہوگی یا مزاحمت ہوگی۔ اب وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بات تھی، لیکن آصف زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کے متعلق وہ جو ان سے سوال ہوا تھا عدالت کے باہر کہ نواز شریف کو مشورہ دیں گے پاکستان واپس آنے کا، تو انہوں نے کہا جی میں اب نہیں مشورہ دوں گا، اب وہ آتے ہیں بسم اللہ، نہیں آتے ان کی مرضی ہے۔ تو وہ تو اس سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب کو چھیڑنا نہیں چاہتے، ان کے ساتھ مزید مخالفت یا ان کو ایک نہیں شو کرنا چاہ رہے کہ جی ہم ایک دوسرے کے مخالف ہیں۔ لیکن پھر جن کو انہوں نے کمانڈر کہا انہوں نے نواز شریف صاحب پر تو سارے تیر چلا دیے، نواز شریف صاحب پر، مولانا فضل الرحمان صاحب پر، شہباز شریف صاحب پر۔ مریم نواز صاحبہ کی طرف آج آر پار والا جملہ انہوں نے ضرور کہا، لیکن آر پار کا مریم نواز صاحبہ کا جملہ لے کر آگے پاؤں پکڑنے والی بات شہباز شریف صاحب کے لیے کر دی۔ تو یہ سارا کچھ پاکستان کے فیوچر پولیٹکس کو کر رہا ہے ظاہر کہ پاکستان میں جو الیکشن کی سیاست ہونے جا رہی ہے آگے، اس میں پھر یہی ہوگا جو کشمیر میں ہو رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون آمنے سامنے ہوں گی اور دونوں جماعتیں کہیں گی، یا مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو کہا تھا کہ عمران خان تو پاکستان کی سیاست میں غیر ضروری کردار ہے، ان کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ایویں ہی مطلب وہ ہم سندھی میں کہتے ہیں ودھل بھاتی، اضافی فرد، تو وہ اضافی فرد کے طور پہ ان کو لیا جا رہا ہے۔ تو پاکستان کی پولیٹکس میں وہ جو ضرورت ہے پاکستان، ضرورت کے مطلب سیاسی ضرورت ان دونوں جماعتوں کی، اب وہ دونوں اس طرف بڑھ رہی ہیں۔ اور پیپلز پارٹی کیونکہ پنجاب میں مسلم لیگ نون کے ساتھ طویل اتحاد رکھنے کی وجہ سے پنجاب میں بالکل لو ہو گئی ہے اور اٹھ نہیں پا رہی، اپنی مقبولیت دوبارہ بڑھا نہیں پا رہی، تو وہ جو مفاہمت اور مزاحمت والا معاملہ تھا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے کہ نہیں، لیکن اب مسلم لیگ نون کے ساتھ پیپلز پارٹی نے مفاہمت نہ کرنے کا فائنل فیصلہ کر لیا ہوا ہے، جس کا مظہر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تقریر تھی۔ اور پھر اب ظاہر ہے جب پنجاب میں آئیں گے اور وہ اعتراف کہ ہمارے جالے نہیں چاہتے کہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو، کیونکہ یہ تو پھر پاؤں پکڑ کر نکل جاتے ہیں اور پھنسے ہم رہتے ہیں، تو وہ اعتراف یہ بتا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اب مسلم لیگ نون کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر قانون سازی کے حوالے سے جہاں ضرورت ہوگی وہاں ساتھ ہوں گے، لیکن شہباز شریف صاحب کے پیچھے بھی نہیں ہوں گے۔ وہ اے پی سی بھی شہباز شریف صاحب کی پتہ نہیں کہاں چلی گئی، وہ بھی ہونی تھی، شہباز شریف صاحب کے پیچھے بھی نہیں ہوں گے، اور مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اتحاد نہیں کریں گے۔ اپنی الیکشن کی پولیٹکس کو وہ کریں گے سیدھا، اور وہی کچھ مسلم لیگ نون کرے گی، اور پھر دونوں، اب اس فیصلہ عوام نے کرنا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے پر عمران خان کی سہولت کاری کا الزام دیں گے اور اس کے متعلق سوال اٹھائیں گے۔ یہ پاکستان کی مستقبل قریب کی بلکہ ابھی کی سیاست کا نقشہ جو بنتا نظر آ رہا ہے۔ اب آخر میں جی ہمارے مہربان جو اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں ویڈیوز پر، ان میں سلیم بٹ صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں زرداری نے کرپشن کی یا نہیں اللہ پاک جانتا ہوگا، لیکن ان کو زیادہ سزا بے نظیر کا شوہر ہونے کی دی گئی۔ ان کا میڈیا ٹرائل ان سورما ایمانداروں نے کرایا جن کی اپنی پاپا جونز ہے نکلی ہیں۔ بالکل جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آصف زرداری صاحب، اب وہ معاملہ عدالتیں جانے، کرپشن کے کیسز ہیں، مقدمات ہیں، نیب جانے، آصف زرداری جانے، لیکن 88 میں حکومت جانے سے لے کے اب تک آصف زرداری نے ایک سزا تو اس چیز کی بھگتی ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو کے خاوند ہیں، جس طرح مریم نواز نے بھی سزا بھگتی کہ وہ نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں۔ تو یہ پاکستان کی، اور بے نظیر بھٹو کی بیٹی ہونے کی وجہ سے، اور آصف زرداری صاحب کو اگر کرپشن کی سزا، کرپشن کے معاملات ہوتے
تو پھر مشرف کے دور میں جہاز نہ کھڑے ہوتے اور ہسپتال میں مشرف کے جو اس وقت کے جرنیلز تھے وہ نہ آصف زرداری صاحب کے پاس بیٹھے ہوتے کہ جی بے نظیر کا ساتھ چھوڑو، جہاز کھڑا ہے، نکل جاؤ یہاں سے. تو آصف زرداری صاحب کو سزا تو اس چیز کی ملی ہے. شیخ طاہر صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مسئلے کو تو گولی مارے. عمران خان کے اعلان کا پہلا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ کل صبح سے یہاں مکران میں بجلی ہی غائب ہو گئی ہے اور کچھ خبر نہیں کیوں. عمران خان صاحب نے کل جو بات کی تھی وہاں بلوچستان کے مسائل کی، اس پر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان صاحب ادھر اعلان کر گئے اور باقی معاملات تو ہمارے ٹھیک ہو نہ ہو، جو بجلی تھوڑی بہت آتی تھی وہ بھی غائب ہے اور مکران میں بجلی نہیں ہے. تو خان صاحب کو بلوچستان سے لوگ سوال کر رہے ہیں، چاہے وہ مذاکرات کی بات کریں، چاہے بلوچستان پر وسائل کی بات کریں. تو کشمیر میں بھی لوگ سوال کر رہے ہیں، پنجاب میں بھی کر رہے ہیں اور بلوچستان میں بھی. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.